वेलकम बैक। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागने का सिलसिला वक्फे से जारी है। ईरान ने दावा किया कि इसने चौथे हमले में इसराइल के जौहरी तहकीक के मरकज को निशाना बनाया। ईरान ने हमले में इसराइल के कई शहरों को निशाना बनाया। ईरानी जवाबी हमलों पर इसराइल में सायरन बज रहे हैं। इसराइलियों को बंकर्स में जाने के अहकाम जारी किए गए हैं। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में कई धमाके सुने गए। आसमान तक धुएं के बादल बुलंद हुए। इसराइली फौज ने कहा ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए कई मिसाइल तल अबीब में गिरे हैं। वजारत दिफा की इमारत के करीब आग भड़क उठी। हमलों के सबब 41 इसराइली जख्मी हुए, जिसमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि ईरानी मिसाइल से पूरा इसराइल आग की जद में है। ईरान से इसराइल की जानिब मिसाइल दागे जा रहे हैं। इसराइली दिफाई निज़ाम से ईरानी मिसाइलों को नाकारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि इसराइल ने जंग शुरू की है, अब जवाब भी मिलेगा। सोनी हुकूमत अपने जुर्म के नतायज से महफूज नहीं रहेगी। ईरानी कौम को यकीन दिलाता हूं, हमारा जवाब अधूरा नहीं होगा। इसराइल को हमारे लोगों को शहीद करने की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली जारियत की मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा कि इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई। इसराइल मुसलसल जिनेवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। इसराइली आलमी कवानीन को रोनते हुए दूसरे ममालिक पर हमले कर रहे हैं। इसराइल में दुनिया की खतरनाक और दहशतगर्द हुकूमत है। इसराइली हमलों में ईरान के मिलिट्री अफसरान समेत 78 अफराद शहीद हुए। अमरीका इसराइल को हमले में मदद देने में मुलव्विस है। हम ये नहीं भूलेंगे कि अमरीकी हथियारों से इसराइली हमलों के नतीजे में हमारे लोगों की जानें गईं। Last night, the Israeli regime, the most dangerous and terrorist regime in the world, with full intelligence and political support from the United States regime, conducted a series of coordinated and premeditated military attacks across multiple cities in Iran. These acts of aggression and unlawful strikes target peaceful nuclear facilities, military sites, vital civilian infrastructure, and residential areas. We strongly and unequivocally condemn the barbaric and criminal attack. A series of targeted assassinations were against senior military officials, nuclear scientists, and innocent civilians. So far, 78 people, including senior military officials, have been martyred and over 320 others injured. The overwhelming majority of them civilians, including women and children. Furthermore, the aggression was intentional, coordinated, and fully backed by a permanent member of this council, the United States. The United States' complicity in this terrorist attack is beyond doubt. The officials of the United States have expressly and brazenly confessed the willful aid and assistance in the crimes and gross violation that Israeli regime committed as of last night, including the deliberate transfer of arms. We will not forget that our people lost their lives as a result of the Israeli attacks with American weapons. ईरानी जौहरी साइट नेतन्स में तापकार और कीमियाई आलूदगी की तस्दीक हुई है। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देते हुए कहा, इसराइली हमले से नेतन्स में सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान पहुंचा है। इसराइली हमले में ज़ेर ज़मीन अफसूदगी हॉल्स मुतासर होने की शवाहिद नहीं मिले। आलूदगी काबू पाने के काबिल है, मुनासिब इक़दामात की ज़रूरत है। ईरानी हुकाम ने फर्दो और अस्फ़हान में भी जौहरी तनसीबात पर हमलों की इत्तला दी है। इसराइल ने ईरान पर हमला करके खुली जारहियत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि इसराइली हमला
عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیل نے حملہ کر کے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے میں دوچار کر دیا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ اسرائیلی جانیانہ اقدام سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو بے لگام نہ چھوڑے۔ حق دفاع کی آڑ پر اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ Pakistan strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. Pakistan stands in resolute solidarity with the brotherly people of Iran. We offer our sympathies and condolences on the loss of life and damages due to these heinous attacks. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran and clearly contravene the UN Charter and fundamental principles of international law. We unequivocally denounce these blatant provocations, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security, and stability of the entire region and beyond, with serious implications. Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. These attacks follow a dangerous pattern of Israeli irresponsible conduct marked by ongoing military operations in Gaza and repeated cross-border strikes in Syria, Lebanon, and Yemen, demonstrating a consistent and deliberate disregard for international norms. امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیلی حملے کے بعد جوہری مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کا چھٹے مذاکراتی دور میں شرکت کا اب کوئی ارادہ نہیں۔ ایران نے مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ اسرائیلی حملوں کے باعث کیا۔ امریکہ اور ایران کے جوہری مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو شروع ہونا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطے۔ روسی صدر پوٹن نے کہا کہ ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کو سفارتکاری سے حل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر نے صدر پوٹن کو پیغام میں کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ ہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف رہے ہیں، بین الاقوامی اداروں کو یقین دہانیاں دینے کو تیار ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو بھارتی وزیراعظم مودی کے نقش قدم پر۔ مودی نے پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ نیتن یاہو ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح نیتن یاہو نے ایرانی عوام کو پیغام میں کہا کہ لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ حکمران آمریت کے خلاف ہے۔ Said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you. امریکی صدر نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملہ ایران کی جوہری معاہدے میں ناکامی کا نتیجہ ہے۔ ایران اب بھی معاہدہ کر سکتا ہے، دیر نہیں ہوئی۔ واضح نہیں ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام بچ گیا یا نہیں۔ اسرائیلی حملوں کے بعد بھی ایران سے جوہری مذاکرات اتوار کو طے ہیں۔ میں نے ایران کو رسوائی اور تباہی سے بچانے کی کوشش کی۔ اسرائیلی حملوں کے بعد علاقائی جنگ پر تشویش نہیں۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے کہ سب ختم ہو جائے ایران ڈیل کر لے۔ بہادری کی باتیں کرنے والے سب مارے جا چکے ہیں، آگے ہونے والے حملے زیادہ ہلاکت خیز ہوں گے۔ تجزیہ کار ڈاکٹر نسیم اشرف نے کہا ہے ایران کو دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل نے اس کے جوہری مقامات کو کیسے ٹھیک نشانہ بنایا۔ موجودہ صورتحال میں حالات ایران کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ جو ملیٹریلی جو ایڈوانٹیج ہے وہ ایران اس کو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایران کو سب سے بڑا تو یہ ایک ایشو ہے کہ اندر سے یہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہوا کہ ان کے جو ٹاپ کے جنرلز اور جو ان کے جوہری سائنسدان تھے ان کا ٹھیک نشانہ اسرائیل نے لگایا۔ انٹیلیجنس ملی آن دا گراؤنڈ، اور پھر یہ بھی خبر تھی کہ جو بلڈنگز تھیں وہاں پہ موساد نے جا کے وہاں پہ صبح اس بومبنگ سے پہلے بامز اور ڈائنامائٹ رکھا تاکہ وہ بلڈنگز بالکل تباہ ہوں۔ لیکن کم از کم جو ہم سب کو
چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ ایران کے لیے بہت ہی زیادہ تباہ کن ہو سکتے ہیں. ایران اسرائیل تنازع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا. روس نے اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا. روسی مندوب کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملوں نے جوہری مذاکرات کا ماحول خراب کیا. اسرائیلی ایران تنازع کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں نے اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد پیدا صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. دونوں نے فریقین پر کشیدگی میں کمی اور تحمل سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا. دونوں رہنماؤں نے تمام تنازعات کا حل سفارتی ذرائع سے تلاش کرنے پر زور دیا. دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا. ایران کا اسرائیل کو جواب. 150 سے زائد میزائل اسرائیل پر داغ دیے. میزائل حملے کی خوشی میں ایرانی شہریوں نے جشن منایا، سڑکوں پر نکل آئے اور نعرے لگائے. ایران کا اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ. غزہ میں فلسطینیوں کا جشن. شہری گھروں سے باہر نکل آئے اور جشن منایا اور ایران کے حق میں نعرے لگائے. اسرائیل نے ایران میں موجود موساد ایجنٹس کی ویڈیو جاری کر دی. اسرائیل کی جاسوسی ایجنسی کی جانب سے جاری کی گئے ویڈیو میں 2 ایجنٹس کو دکھایا گیا جو ایرانی سرزمین پر ایرانی فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر رہے ہیں. اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے کہ موساد نے نتنز جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے تہران کے قریب ڈرون اڈا بنایا. ایران کے اندر سے دھماکہ خیز ڈرون لانچ کیے گئے. ایران اسمگل کی گئی گاڑیوں سے فضائی دفاع جام کیا گیا جس سے اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو حملہ کرنے میں مدد ملی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے. پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے ایران کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. اسرائیلی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس ہے. دونوں وزراء خارجہ نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. پاکستان اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے. ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت. لندن میں ARY سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ افسوسناک ہے. آج کے زمانے میں اسرائیل کی اس سے بڑی غلطی نہیں ہو سکتی. ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی قابل قبول نہیں. ایران پر حملہ کیا اس حوالے سے بہت افسوسناک ہے. آج کل کے زمانے میں اس سے بڑی غلطی اور ہو نہیں سکتی. اسرائیل کس طرح سے حملہ کر دی ہے بہت زیادتی. اسرائیل نے ایران پر جنگ مسلط کر دی. فضائی حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت کئی اہم شخصیات شہید ہو چکی. پارلیمنٹ میں بھی اس حملے پر شدید رد عمل سامنے آیا. اسلام آباد سے زینب علی کی رپورٹ. ایران پر حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے. آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے کہ ان کا اس پر کیا رد عمل ہے. OIC کا کردار، UN کا کردار، اس کو فعال کردار ادا کرنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے. فلسطین کا جو حال کیا ہے اس پہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ اسرائیل جو ہے مسلسل ہٹ درمی پہ اتر آیا اور اس کو اب تو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. سب کو متحد ہونا چاہیے. انتہائی کنڈیمیبل ہے
ایک اسلامی ملک کی داخلی خود مختاری کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اور اب شاید عالم اسلام کو بڑا کھلا کے سامنا آنا پڑے گا. اس وقت مسلم دنیا کو یونٹی دکھانی چاہیے، بلکہ میں سمجھتی ہوں خطے کے تمام ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ فوری طور پر جنگ بندی ہو اور یہ مزید نہ پھیلے. اس طرح یہ کارروائی کی ہے تو ظاہر ہے ایران بھی اس کا بھرپور جواب دے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ امن کو بڑا دھچکا ہے دنیا کے. پارلیمنٹیرینز کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس وقت واضح موقف اپنانا ہوگا اور خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کو مزید تیز کرنا ہوگا. کیمرامین اقبال زیب کے ساتھ زینب علی، ARY نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. کشمیر، دہشت گردی اور پانی کے مسئلے کا فوجی حل ممکن نہیں. بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا. بھارت نے پانی روکا تو جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. یہ جنگ 2 ایٹمی ملکوں کے درمیان ہوگی. پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں یورپی تھنک ٹینک کو بریفنگ. کہا مودی حکومت نے پہلگام واقعے پر تاحال کوئی شواہد پیش نہیں کیے. We appreciate the role the international community played in helping us achieve this ceasefire. We now look to the international community to engage with India and convince them there's no military solution to Kashmir, there's no military solution to terrorism with the water, and should never be considered a weapon of conflict. They threatened to cut off the water supply for 240 million Pakistanis. This threat in itself is a war crime. If they were to act on this threat for Pakistan, it would be a matter of survival, and we would be left with no choice but to embark on the first water war at least between 2 nuclear-armed states. The decisions that their leadership has made has left both sides less secure. It is not in the interest of India that we leave our fates in the hands of non-state actors and terrorists. پاکستانی سفارتی وفد میں شامل خرم دستگی نے کہا ہے کہ بھارتی قیادت کے بیانات عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. اگر بھارت پانی روکے گا تو ہم یقینی جنگ کی طرف جائیں گے. عالمی برادری سے مطالبہ ہے بھارت تجارت کو روکنے میں کردار ادا کرے، ورنہ ایسی بھیانک جنگ ہوگی جو کسی کے مفاد میں نہیں ہوگی. برسلز میں ARY نیوز کے نمائندے ندیم بٹ سے بات کر رہے تھے. وفاقی وزیر تجارت، دفاع و امور خارجہ انجینئر خرم دستگیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. 9 رکنی وفد جو ہے وہ پارلیمانی یہاں یورپی دارالحکومت میں اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کے موقف سے یورپی یونین اور دیگر اعلیٰ حکام کو جو ہے آج ملاقاتوں میں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. جی، ہمارا مقصد دنیا پر یہ باور کرانا ہے کہ اگرچہ 10 مئی کو صدر ٹرمپ نے جو سیز فائر کروایا تھا، سیز فائر تو موجود ہے لیکن امن موجود نہیں ہے. دنیا سے یہی ہماری استدعا ہے کہ بھئی آپ بھی اپنی کوشش کریں، چاہے ملٹی لیٹرلی یورپین یونین کے ذریعے یا بیلجیم بائی لیٹرلی، کہ بھی ہندوستان جو ہے یہ والا جو پانی بند کرنے والا معاملہ ہے اس سے پیچھے آئے، ورنہ 5 سے 6 سال میں ایک بہت بھیانک جنگ ہوگی جو کہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اور اگلی بات یہ ہے، چونکہ یہ سب ممالک EU بھی ہندوستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کر رہے ہیں، ابھی کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی سمجھایا ہے کہ تمام سرمایہ کاری، تمام معاشی ترقی تبھی ہوگی جب امن ہوگا. IMF پروگرام میں ہے، اس کے مطابق ہی بجٹ پیش کیا. منی بجٹ کا بہت شور مچا، مگر ایسے اقدامات کیے اس لیے منی بجٹ نہیں آیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا ہمارا تخمینہ ہے آئندہ سال مہنگائی کی شرح 7% اور معاشی گروتھ 4% سے زائد رہے گی. کپاس اور گندم کی پیداوار میں کمی آئی ہے، دیگر اجناس کی پیداوار ٹھیک رہی. To start and continue with executing the structural reforms under the fund umbrella. سارا سال یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ اب منی بجٹ آیا، اب منی بجٹ آیا، اب منی بجٹ آیا. وہ نہیں آیا. اگلے سال کا جو ہمارا تخمینہ ہے کہ انفلیشن ول بی اراؤنڈ 7%. تو ہماری GDP گروتھ کا تخمینہ ہے وہ ہے 4.2%. ساری سال یہ بات ہوتی رہی کہ سیلری کلاس پہ بہت بوجھ پڑا ہے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہ بوجھ پڑا ہے. اور اس میں اب ہم نے ڈفرینٹ سلیبس پہ ڈفرینٹ ریلیف دی ہے. سپر ٹیکس اس میں بھی میڈ کارپوریٹس میں ہم نے اس میں وہ بھی آپ یہی کہیں گے مارجنل ہے. مین کراپس ہیو گون ڈاؤن، رائٹ، کاٹن از ڈاؤن، رائس از مارجنلی ڈاؤن. کاٹن میں کمی آئی ہے، ویٹ میں کمی آئی ہے. فروٹ، ویجیٹیبلز
they are all on the rise. شور شرابے، ہلڑ بازی اور نعروں کی گونج میں سندھ کا 3000 ارب سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا گیا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کر دیا گیا. پروفیشنل ٹیکس سمیت 5 ٹیکس ختم کر دیے. تعلیم اور صحت کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا. گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 12% اضافہ ہوگا. گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کی تنخواہیں 10% بڑھیں گی. پینشن میں 8% اضافے کی تجویز ہے. مراد علی شاہ نے رواں سال کراچی سیف سٹی پروجیکٹ مکمل کرنے اور مزید الیکٹرک بسیں لانے کا اعلان کیا. وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین مسلسل احتجاج کرتے رہے. Allocation of primary education is being enhanced from 136 billion to 156 billion. Health sector, rupees 326.5 billion. We are proposing increase of 12% in the ad hoc relief of employees of grade 1 to 16. The pensions are increased by 8%. 5 levies we completely remove. The professional tax, the cotton fee, the entertainment duty. Local cess is also proposed to be abolished. سندھ اسمبلی کے بجٹ سیشن میں روایتی گرما گرمی. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی فریال تالپور سے الجھ پڑے. پی پی رہنما نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. علی خورشیدی بولے جو ہوا آپ کے وزیر اعلیٰ کی وجہ سے ہوا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ وزیر خزانہ مراد علی شاہ کی بات نہیں مانتا. ڈپٹی اسپیکر اینتھونی نوید صابر قائم خانی کو مخاطب کر کے بولے کہ اپنے نام کی لاج رکھیں، تھوڑا صبر کریں. طالبہ نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ آج آپ نے جو کیا اسمبلی میں اچھا نہیں کیا. انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو دیا، میں نے اس کا نقد جو ہے جواب دیا. یہ ساری وجہ جو ہے وہ ہے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے جو اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ ہے بنیادی وجہ. اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو مراد علی شاہ نے وزیر خزانہ سندھ مراد علی شاہ کی بات نہیں مانی. وہ تو کسیانی بلی کھمبا نوچے، بس وہی والا مسئلہ تھا وزیر اعلیٰ کے ساتھ. آپ اپنے نام کی لاج بھی نہیں رکھتے. صابر نام ہے آپ کا، صبر کریں. آپ تشریف رکھیے صابر بھائی، تشریف رکھیے. کے پی کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 7% اضافہ. کم سے کم ماہانہ اجرت 36,000 سے بڑھا کر 40,000 روپے کی جائے گی. وزیر خزانہ خیبر پختونخوا آفتاب عالم نے آئندہ مالی سال کے لیے 157 ارب روپے کا سرپلس بجٹ اسمبلی میں پیش کر دیا. بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کے لیے 547 ارب روپے مختص. کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا. اپوزیشن ارکان مسلسل شور شرابہ کرتے رہے. حکومت نے مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرپلس بجٹ کا ہدف حاصل کیا. یہ بجٹ روزگار، تعلیم، صحت، زراعت، صنعت اور دیگر شعبوں میں انقلابی اقدامات لے کر آئے گا اور یہ خوشحال خیبر پختونخوا کی طرف ایک اور قدم ہوگا. قومی اسمبلی میں چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہوں میں اضافے کی گونج. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں 600% اضافہ کر دیا گیا. اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ ہم نے تنخواہ نہیں بڑھائی، جس نے اضافہ کیا وہ واپس بھی لے سکتے ہیں. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا. کہا مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی. تنخواہ بڑھائی ایسے ٹائم میں جب ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے. انہوں نے اسے سر مالی فاشی قرار دی ہے. ان کا میں احترام کرتا ہوں. میرا ان تنخواہوں سے کوئی تعلق نہیں. جو ہوگا گورنمنٹ جو چاہے گی وہی کرے. سر آپ یہ تنخواہ جو ہے وہ ریورس کروا رہے ہیں. کرا دیں. آپ کی اسپیکر سے ملاقات ہوگی اس معاملے پہ، ان کو کنوینس کریں گے کہ میں وڈرا کر رہا ہوں تو آپ کی مہربانی سے چھوڑ دیں. نہیں میں نے وڈرا کی، میں نے بات نہیں کی، میرا تعلق ہی نہیں. سر یہ جب تنخواہ بڑھائی جا رہی تھی تو آپ سے کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ میرے سے کوئی بات نہیں. ملک میں آج کہیں ہلکی تو کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، سوات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں آندھی تو کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی ہے. کراچی سمیت سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم رہے گا. اس دوران گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی سورج کا پارا ہائی رہے گا. موسم کا مزید احوال بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید. بالکل لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدید لہر برقرار ہے اور ہیٹ ویو کا جو سلسلہ ہے گزشتہ کئی روز سے شہر لاہور میں برقرار ہے. لاہور سمیت پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں میں جو درجہ حرارت ہے وہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر چکا ہے اور آج بھی محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر جو ہے وہ سورج کا پارا
ہائی رہے گا، اور درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 40 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ ہیٹ ویو کا سلسلہ بھی اسی طرح سے برقرار رہے گا۔ جی، کراچی کا موسم آج بھی گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، کراچی شہر کا موسم آج بھی گرم رہے گا، جبکہ حبس کی شدت بھی محسوس کی جانے لگے گی۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 70% اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 24 سے 26 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں دن بھر سمندری ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جی، اور اب شامل کریں گے ٹیک نیوز۔ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے بیک وقت اڑنے اور چلنے والے ڈرونز تیار کر لیے ہیں۔ ماہرین نے ایسا جدید روبوٹ ڈرون متعارف کرایا ہے جو پروپیلرز کی مدد سے اپنے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے چل بھی سکتا ہے اور اڑ بھی سکتا ہے۔ Crouch under barriers and crawl over rocky terrain. There's more to this drone than meets the eye. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جنوبی افریقہ کے پاس تاریخ بنانے کا سنہری موقع۔ آسٹریلیا کے خلاف کاؤنٹر اٹیک نے ٹائٹل جیتنے کے لیے فیورٹ بنا دیا۔ 282 رنز کے تعاقب میں پروٹیاز نے 2 وکٹ پر 213 رنز بنا دیے۔ جیت کے لیے 69 رنز مزید درکار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔